अनहोनी एपिसोड 1। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। कीमती फानूसों और नित नए डिज़ाइन की लाइटों में कितने ही खिलखिलाते चेहरे सितारों की तरह चमक रहे थे। रंग बिरंगे लिबासों की कौसो क़ज़ा माहौल को रंगीन और खुशनुमा बना रही थी। कुछ मर्द हजरात दो दो चार चार की टोलियों में इधर उधर खड़े हुए थे, आपस में खुशगप्पियाँ कर रहे थे और ख़ानदान के चंद बुजुर्ग सोफ़ों पर बैठे गुफ्तगू के साथ कुछ खा पी रहे थे। लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेपरवाह कालीन पर आलती पालती मारे बैठा था। उसके हाथों के पास ही पुराना सा ब्रीफकेस रखा था, जिस पर इल्म नजूम और जायचे बनाने से मुतालिक चंद किताबें थीं। वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर लोगों को हाथ की लकीर का फ़कीर बनाता था। इतने अच्छे अंदाज में बोलता था कि गाहक को अपनी ज़िंदगी दूर तक सब्ज़ बाग दिखाई देती थी। एक मुलाजिम उसके पास आया, झुककर अपना मुंह उसके कान के पास किया और सरगोशी में बोलने लगा, छोटे साहब कह रहे हैं फ़कीरों की तरह नीचे क्यों बैठे हो? यहाँ से उठकर किसी सोफे पर बैठ जाओ। उसने सर उठाकर पूछा, क्या ज़मीन पर बैठना जुर्म है? छोटे साहब की तौहीन हो रही है, आखिर तुम उनके मेहमान हो। उसने सामने की जानिब देखा। दूर बैरूनी दरवाजे के पास छोटे साहब खड़े हुए थे। उसे यकटक घूर रहे थे, जैसे कच्चा चबाने का इरादा हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुलाजिम का हाथ पकड़ लिया और बड़ी मोहब्बत से अपने पास बैठा लिया। फिर उसकी हथेली को गौर से देखने लगा। मुलाजिम ने कनखियों से छोटे साहब को देखा। ये तुम क्या कर रहे हो? छोटे साहब इधर ही देख रहे हैं। उसने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, तू बहुत ज़हीन है, अक्लमंदी तेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तेरी लकीरें बताती हैं तू तालीम याफ्ता भी है। मुलाजिम ने चौंक कर देखा, क्योंकि वहाँ ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी कि वो ग्रेजुएट है, वरना शायद यह मुलाजमत भी नहीं मिलती। नजूमी अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, फिक्र ना कर, तेरी आजमाइश का दौर आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। साल के बदलते ही तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। तू मुलाजिम सोएगा ज़रूर, मगर उठेगा तो ये मुलाजमत नहीं रहेगी। तुम झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये मुलाजमत बड़ी मुश्किलों से यहाँ के ड्राइवर की सिफारिश पर मिली है। भला इतनी जल्दी? घबराओ नहीं, तुम्हें इस मुलाजमत से कोई नहीं निकालेगा, बल्कि तू खुद ही से छोड़ देगा। उसके चेहरे पर एकदम से ताजगी आ गई। इसका मतलब है कि इससे अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी? अरे हाँ, याद आया, अभी घंटा भर पहले सेठ अकमल कह रहे थे मैं बहुत फुर्तीला हूँ, बिजली किसी तेजी से काम करता हूँ। अगर मैं उनके पास आ जाऊँ तो वो मुझे 2000 रुपये तनख्वाह देंगे, यहाँ से पूरे 500 रुपये ज़्यादा। लगता है तूने कभी अपना हाथ किसी 10 शनास को नहीं दिखाया, वरना ऐसी बातें नहीं करता। मेरा इल्म कह रहा है कि तू रात को गरीब सोएगा, मगर सुबह जागेगा तो अमीर हो चुका होगा। तू लाखों का मालिक बन चुका होगा, फिर भला मुलाजमत की क्या ज़रूरत होगी? मुलाजिम गैर यकीनी नज़रों से उसे देखने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे ये हाथ की लकीरें नहीं बोल रही, बल्कि वो उसके हालात पहले से जानता है कि जब उसके वालिद की वफ़ात हुई, उस वक्त वो गांव से दूर हॉस्टल में रहकर मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था। जिन दिनों वो घर से दूर था, उन्हीं दिनों उसके चाचा ने गांव के पटवारी से मिलकर ऐसा चक्कर चलाया कि उसकी तमाम ज़मीनें और मकान अपने नाम करवा लिए। वो माँ और एक जवान बहन के साथ बेआसरा हो गया था। फिर उन्हें लेकर शहर आ गया था। यहाँ मुलाजमत के लिए दर बदर की ठोकरें खाई। बड़ी मुश्किलों के बाद एक बर्तन फैक्ट्री में रोज़ाना 20 रुपए पर मुलाजिम हो गया। उन पैसों से गुजारा नामुमकिन था, इसीलिए उस मुलाजमत के साथ कोई दूसरी अच्छी सी मुनासिब मुलाजमत भी ढूंढने लगा, और इस तलाश में 2 बरस गुजर गए। फिर एक दिन स्कूटी के ड्राइवर से उसकी सलाम दुआ हुई, और धीरे धीरे इस सलाम दुआ ने सिफारिश की सूरत इख्तियार कर ली, और उस ड्राइवर ने उसे अपने ही साहब के पास मुलाजमत दिलवा दी थी। वो नजूमी की आवाज़ पर चौंक गया। क्या सोचने लगा? बस इतना समझ ले, तेरी राह का कांटा सुबह का सूरज तुलू होने से पहले ही निकल जाएगा। क्या चाचा, आज रात मर जाएगा? नजूमी के होठों पर अजीब सा तबस्सुम आ गया, जो उसकी शख्सियत का हिस्सा था। मुलाजिम के अंदर अजीब से खुशी की लहर सरायत कर गई, जिसने उसके लहजे में भी मिठास भर दी। वो फौरन तुमसे आप पर आ गया। हुजूर, आप तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। अंदर बाहर माजी और मुस्तकबिल सब जानते हैं। अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप इधर नीचे बैठे। बराए मेहरबानी अब सोफे पर तशरीफ़ रखें, वरना साहब भी गुस्सा होंगे कि मैंने आपको। ये ठीक है कि मैं तेरे साहब का मेहमान हूँ, उनसे जाकर कह दे कि ग़ुलाम नहीं हूँ। जिस तरह दूसरे मेहमान अपनी मर्ज़ी से बैठकर खड़े हैं, मैं भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ बैठूँगा। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो यहाँ से इसी वक्त चला जाऊँगा। उसने ऐसा जानबूझकर किया था, क्योंकि वो जानता था कि सेठ
سلطان افضل اسے کسی صورت وہاں سے جانے نہیں دے گا. وہ اسے جس مقصد کے لیے لایا ہے اسے پورا کرنا ضروری تھا. وہ اپنے آپ ہی مسکرانے لگا کیونکہ اس کی نگاہوں کے سامنے سیٹھ سلطان کی لکیریں بول رہی تھیں. وہ عاشق مزاج ہونے کے ساتھ شکی مزاج بھی تھا. جس محبوبہ پر اس کا دل مچلنے لگا تھا وہ اس کی اونچی سوسائٹی سے بہت نیچے تھی، لیکن بہت ہی حسین اور شوخ و چنچل تھی. پہلی نظر میں سامنے والے کو زخمی کر دیتی تھی اور زخم دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ سیٹھ سلطان کے لیے مہنگی پڑ رہی تھی، ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، شادی کی شرط پیش کرتی تھی، لیکن اسے شبہ تھا کہ وہ وفادار نہیں رہے گی. وہ دوسروں سے بھی ملتی ہے اور ہنستی بولتی ہے. ہو سکتا ہے وہ سب کو ٹھینگا نہ دکھاتی ہو، کسی ٹھینگے والے کے بس میں ہو. مردوں کی عجیب فطرت ہوتی ہے. وہ کسی بھی عورت کی قربت میں جانے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ وہ پہلے بھی کئی عورتوں کی تنہائی میں جا چکا ہے، لیکن جہاں کسی عورت کے آنے کی بات ہوتی ہے چھان بین شروع کر دیتا ہے. سیٹھ سلطان یہ بات اس حسینہ سے نہیں پوچھ سکتا تھا. وہ بدک سکتی تھی، اسے ٹھکرا کر کسی اور رئیس زادے کے پاس جا سکتی تھی. اسی لیے وہ نجومی سے مدد لے رہا تھا. اس کے ہاتھوں کی لکیروں سے اس کے کردار کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا. نجومی نے بیرونی دروازے کی جانب دیکھا. جو ملازم اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا وہ سلطان سے بات کر کے واپس آ رہا تھا. اس نے قریب آ کر بڑے احترام سے جھک کر کہا، حضور، چھوٹے صاحب آپ کو باہر لان میں بلا رہے ہیں، آپ جا کر ان کی باتیں سن لیجئے، تب تک میں یہاں کے بیٹھنے کا بہترین انتظام کر دیتا ہوں. پھر ملازم نے اسے کھڑا ہونے کے لیے احتراماً اپنا ہاتھ پیش کر دیا. جب وہ باغیچے میں پہنچا، سیٹھ سلطان افضل پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا. اس کے ہونٹوں میں بڑا سا سگار تھا. اسے دیکھتے ہی اس نے گہرا کش لے کر منہ کا دھوا فضا میں بکھیرا اور گرجدار لہجے میں کہا، آؤ محترم احمد شاہ صاحب، کیا قیمتی چیزوں کے بیچ پہنچتے ہی تمہارا دماغ ساتویں آسمان پر اڑنے لگتا ہے؟ کیا پٹی بڑھا تو اس 2 ٹکے کے ملازم کو تم؟ احمد شاہ نے اس کی بات کاٹی. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو 2 ٹکے یا لاکھوں کا کہیں. کون شاہ ہے اور کون فقیر؟ اگر یہ انسان کو معلوم ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے؟ آپ جس ملازم کو 2 ٹکے کا کہہ رہے ہیں وہ کل صبح تک لاکھوں کا مالک ہوگا. سیٹھ سلطان نے گھور کر دیکھا. احمد شاہ ایک قدم آگے بڑھ کر ذرا سا جھک کر بولا، میں نے ابھی اس کا ہاتھ دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے آپ میرے علم سے انکار نہیں کر سکتے. جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے. یاد ہے پچھلے مہینے سے آپ جس گھوڑے پر رقم لگا رہے ہیں وہ جیت رہے. اتنا کہہ کر وہ رک گیا. سیٹھ کے چہرے کو دیکھنے لگا. اس کے چہرے پر سے غصے کی شکنیں مٹنے لگی تھی. احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سلطان صاحب، یقیناً آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ اس سال آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی، اور جس سونے میں کھوٹ ہوگا وہ آپ کے ہاتھ نہیں. اچھا، اپنے بارے میں زیادہ باور نہیں کرو. اگر تمہاری صلاحیتیں اور تمہارے علم کا قائل نہ ہوتا نا تو اس وقت تم یہاں نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور نہ ہی اپنے سے زیادہ اونچی باتیں کرتے. احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب وہ بات بتائیے جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں، میرا مطلب ہے کہ تنہائی میں بلایا ہے. اس نے سگار کا ایک کش لیا. تمہیں خاص کر جس کا ہاتھ دیکھنے کے لیے بلایا ہے اس کی پہچان بتانا چاہتا ہوں. اسے میں نے صبح سے دیکھا نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کس لباس میں قیامت ڈھانے اچانک آ جائے گی، لیکن اس کی واضح پہچان دائیں رخسار پر سیاہ تل ہے، جسے وہ میک اپ کے وقت مزید گہرا کر لیتی ہے اور دور سے ہی پہچانی جاتی ہے. جی بہتر. اور کچھ؟ تم صرف اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھنا، کچھ پوچھے تو نہ بتانا، زور دے تو بات گول مول کر دینا. آپ فکر نہ کریں، اس بات کا فن مجھے آتا ہے. اس کے ہاتھ کی لکیروں کا راز اس پر نہیں آپ پر کھلے گا. میں رات تمام مہمانوں کو رخصت کر کے آؤں گا. دیر ہو جائے تو سونا مت. مجھے جاگتی آنکھوں اور جاگتے ذہن سے اس کی ایک ایک خوبی اور خامی بتانا. اس کا سچ اور جھوٹ دودھ اور پانی کی طرح الگ الگ عیاں کر دینا، اور باقی کی رقم بھی اسی وقت لے لینا. اس کا مطلب ہے اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا سسٹم اپنائیں گے آپ؟ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر کچھ سوچ کر جیب میں ہاتھ ڈال کر 1000 روپے پکڑاتے ہوئے بولا، اب اندر جاؤ. میں اپنی بہن کو ہاتھ دکھانے کے لیے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جس کی آج منگنی ہے. اس کے ساتھ میری چند کزنز بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں، یعنی ساحرہ. ساحرہ؟ احمد شاہ نے نام دہرایا اور مسکراتا ہوا پلٹ گیا. وہ اندر کی جانب بڑھ گیا. وہ واپس اندر آیا تو بڑے سے قالین کے ایک سرے پر اس کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا گیا تھا. فوم کے ایک چھوٹے سے گدے پر سفید چادر بچھا کر 2 گاؤں تکیے رکھ دیے گئے تھے، جیسے وہ دست شناس نہ ہو بلکہ کوئی پہنچا ہوا پیر ہو یا اس جگہ بیٹھ کر کوئی درس دینے والا ہو. ملازم نے اسے دیکھتے ہی کہا، آئیے حضور، تشریف لائیے. اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بیٹھ گیا. ملازم نے جلدی سے گاؤں تکیا اس کے دائیں ہاتھ کے پاس کر دیا تاکہ وہ کونی ٹیک کر آرام سے بیٹھ سکے.
احمد شاہ نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک رف پیڈ اور چند کتابیں نکال کر رکھ لیں جو لکیریں دیکھنے اور ذائچہ بنانے میں اس کی مددگار تھیں۔ ہال کے اندر ہی ایک زینہ بالائی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ نجومی احمد شاہ کی نظریں بھی زینے سے ہوتی ہوئی بالائی منزل پر پہنچ گئیں۔ سامنے ایک دروازہ تھا، وہ کھل گیا۔ اس کی چوکھٹ سے 3-4 لڑکیاں باہر آئیں۔ پھر ایک خاتون کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس ایک حسین چہرہ نمودار ہوا۔ وہ دیکھنے میں کسی پری سے کم نہیں تھی۔ احمد شاہ کی زبان پر بے ساختہ سبحان اللہ کے کلمات آ گئے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے بعد احمد شاہ کی زبان پر دوسری بار پھر وہی کلمہ آ گیا، کیونکہ اس کے بعد نظر آنے والا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور پرکشش تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل نے اسے مزید حسین بنا دیا تھا۔ سلطان کے کہنے کے مطابق وہ واقعی لاکھوں میں پہچانی جا سکتی تھی۔ وہ سب دھیرے دھیرے نیچے آنے لگی۔ احمد شاہ بھی خوبرو نوجوان تھا۔ نوجوانی میں خود کو عالم تسلیم کرانا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی ملاقات میں کوئی اسے باکمال نجومی نہیں سمجھتا تھا، اس لیے وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے رکھتا، کیونکہ سنجیدگی سے بلوغت ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیاں ایک بزرگ خاتون کے ساتھ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ خاتون بولی، جناب شاہ صاحب، میرے بیٹے افضل نے آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ آپ سے ملنے کا اشتیاق اس قدر بڑھ گیا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ دراصل میں اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ یوں بھی آج میری بیٹی کی رسم منگنی ہے۔ احمد نے دھیمے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، کسی کی بھی زندگی بند مٹھی کی طرح ہوتی ہے۔ میرا ایک اصول ہے کہ میں ہاتھ دکھانے والے سے صاف صاف واضح لفظوں میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مٹھی کو بندی رہنے دیں۔ جو قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اسی طرح زندگی کی تبدیلیوں کو آنے اور جانے دیں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ یہ انسانی نفسیات سے کھیلنے کا احمد شاہ کا اپنا ایک پرانا انداز تھا۔ وہ جانتا تھا اس طرح تجسس کی آگ مزید بھڑک جاتی ہے۔ آدمی اپنے بارے میں جاننے کے لیے بزد ہو جاتا ہے۔ اس کی خاموشی کے دوران دونوں ماں بیٹی میں خسر پسر ہوتی رہی۔ پھر خاتون بولی، شاہ صاحب، میری بیٹی طاہرہ کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے مد نظر آگاہی حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس کا ہاتھ پکڑ لیں۔ جی؟ احمد ایسے چونکا جیسے خاتون بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے دے رہی ہوں۔ پلیز آپ ان لڑکیوں کو سامنے صوفے پر بھیج دیں تاکہ میں طاہرہ کے بارے میں جو کچھ بتاؤں وہ آپ کے اور میرے بیچ راز کی طرح رہے۔ ایک لڑکی نے کہا، شاہ صاحب، ہم بھی آپ کو اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے اس لیے۔ احمد نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں، مجھے یہاں بہت سے ہاتھ دیکھنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں ہر ایک کو باری باری اپنے پاس بلا کر اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ بے فکر ہو کر سامنے جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ اٹھ کر ذرا دور صوفوں کی طرف چلی گئی۔ احمد شاہ نے طاہرہ کی نرم ہتھیلی اپنے ہاتھ میں تھام لی اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی بھی انسان کا ہاتھ صرف لکیروں سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہاتھ کی جلد کی ملائمت یا سختی اور حرارت بھی بہت کچھ ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انگلیوں کی لو، بناوٹ اور ناخنوں کی شکل بھی انسانی کردار کا پتہ دیتی ہے۔ ایک اچھا نجومی ہاتھ کی لکیروں، انگلیوں کے پوروں اور ہتھیلی کے ابھار قمر، ابھار زہرہ، مریخ، بالا اور زیریں کے بارے میں بھی معلومات رکھتا ہے۔ احمد شاہ نے عدسے کی مدد سے ہلکی لکیروں کا گہرائی سے مطالعہ کیا، پھر بولا، بیگم صاحبہ، آپ کی بیٹی کی یقیناً یہ تیسری منگنی ہے۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر دیکھا۔ احمد نے کہا، حیران نہ ہو، ان کے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ ان کی پہلی منگنی غالباً بچپن میں ہوئی تھی، یہی کوئی 6-7 سال کی عمر میں، پھر دوسری چند ہی ماہ پہلے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے دوسری منگنی توڑ کر بیٹی کے حق میں بہتر نہیں کیا۔ احمد شاہ کی یہ بات تیر کی طرح طاہرہ کے دل پر لگی، کیونکہ دوسری منگنی وہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خان علی اسے دل و جان سے چاہتا ہے۔ خاتون بولی، دوسرا رشتہ توڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ وہ لڑکا خان علی شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، اکلوتا تھا، اس لیے ماں باپ کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ مجھے خوف پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی تو وہ اس کے جہیز کو بھی جوئے اور شراب کی نظر کر دے گا۔ وہ سوچنے لگا، ایک ماں کتنی آسانی سے ایک ہونے والے داماد کی خرابیاں اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج بھانپ گئی ہے، جبکہ اس کا اپنا بیٹا اس سے زیادہ گندگی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کی بیٹی میں کسی کو بدل دینے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو یہ خان علی کو بدل کے رکھ دیتی، وہ اسے مہارانی کی طرح ہر وقت سیج پر بٹھا کر رکھتا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ بولا، خیر، موجودہ آنے والا رشتہ بھی برا نہیں ہے۔ ابتدائی دنوں میں کچھ مشکلات ہوں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی بیٹی زیادہ تر سفر میں رہے گی، ملک کی سیر کرتی رہے گی۔
طاہرہ اور اس کی ماں ایک بار پھر حیرانی سے احمد شاہ کو دیکھنے لگی، کیونکہ انہوں نے اس پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ موجودہ رشتہ ایک پائلٹ کا ہے جو کہ برطانوی ایئر لائن میں ملازم ہے۔ احمد شاہ نے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ دونوں کو اس پر پختہ عقیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی لڑکیاں آئیں وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ بالآخر اس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ آ ہی گیا جس کے لیے وہ اس قیمتی کوٹھی میں بلایا گیا تھا۔ وہ ہاتھ سلطان افضل کی محبوبہ کا تھا، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ اس کے لیے ہے، کیونکہ ہاتھ پکڑتے اس کے اندر کرنٹ سا دوڑ گیا تھا، جیسے اس نے بجلی کے تاروں کو پکڑ لیا ہو۔ جب بجلی کا تار آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے چھوٹنے کی، علیحدہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن احمد شاہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس کی گرمی سے پگھل جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈال دی اور دور تک ڈوبتا چلا گیا۔ ساحرہ ایک درمیانے طبقے کی لڑکی تھی، لیکن ہمیشہ اونچے محلوں کے خواب دیکھتی تھی۔ اس کی سگی ماں اور سوتیلا باپ اس کی طبیعت کے مطابق اسے تربیت دے رہے تھے، اسے اونچی سوسائٹی میں لے جاتے تھے، امیر زادوں سے گھل مل کر باتیں کرنے کا موقع فراہم کرتے تھے۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ کوئی رئیس اعظم ان کی بیٹی کے حسین پھندے میں پھنس جائے، اس طرح ان کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ لیکن ساحرہ کا دل احمد شاہ کو دیکھتے ہی غیر ارادی طور پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی مردانہ خوبروئی سے مروب ہو گئی تھی، مگر دل میں ہوں کہہ کر سوچنے لگی، خوبصورتی جو 4 دن کی ہے، دولت آخری سانس تک چلتی رہتی ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی لیکن دولت ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی آئندہ نسلیں اسی دولت سے فیضیاب ہوتی رہتی ہیں۔ یہ معمولی سڑک چھاپ نجومی میرے سلطان کے پیروں کی دھول ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ خود ہی اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اسے اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کی خواہش بھی تھی، اسی لیے ہاتھ چھڑا کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس حسین پری نے کیا کہا اسے سنائی نہیں دیا۔ اس کے اندر صرف دل کی آواز گونج رہی تھی جو دھڑک دھڑک کر یہی کہہ رہا تھا، شاہ یہ تیری ہے۔ مرد وہی ہوتا ہے جو ایک بار کسی کا ہاتھ دل سے پکڑ لے تو پھر زندگی بھر نہ چھوڑے۔ تو بھی سے نہ چھوڑنا، یہ صرف اور صرف تیری ہے۔ میرا نام ساحرہ ہے، احمد شاہ کے دل نے کہا۔ تم ساحرہ یا طائرہ جو بھی ہو، پر میری ہو۔ میں نے تجربے کار عاشقوں سے سنا ہے کہ سچا اور پکا عشق اسی طرح ہوتا ہے، پہلی نظر میں روح کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے، خون کی روانی کے ساتھ رگوں میں دوڑنے لگتا ہے، محبوب کا ہاتھ ہاتھوں میں آتے ہی زمین جنت بن جاتی ہے۔ کیا تمہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا؟ کیا تم بھی یہی کچھ؟ اس کے اندر کی آواز محبوبہ کے کانوں تک پہنچی یا نہیں، لیکن محبوبہ کی رس کھولتی سریلی آواز نے اسے ضرور چونکا دیا۔ شاہ جی، کیا میرے ہاتھوں کی لکیریں میری آنکھوں میں دکھائی دے رہی ہیں؟ اس نے جھیپ کر کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، سلطان افضل دور بیٹھا اسے ضرور گھور رہا تھا کہ نجومی اس کی محبوبہ کا ہاتھ پکڑے اتنی دیر سے کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے یہ تو تاکید کی تھی کہ اس کی چھوٹی بڑی ایک ایک لکیر کا گہرا مطالعہ کرے تاکہ اس کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی معلوم ہو سکے، اس کے اندر کا ایک ایک سچ اس کے سامنے آ سکے۔ احمد شاہ نے ساحرہ کا ہاتھ نہیں دیکھا، اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کرتے ہوئے رازداری سے بولا، ہاتھ کی لکیروں میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صرف تنہائی میں بتائی جاتی ہیں، اگر وہ باتیں تنہائی سے نکل آئیں تو۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ساحرہ کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہونے لگی، وہ کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکتی پھر نظریں جھکا لیتی۔ بالآخر اس نے اپنے اندر کے اضطراب کو گویائی دی، یہ تو میں نے سنا ہے کہ لکیریں صرف اچھائیاں نہیں برائیاں بھی ظاہر کرتی ہیں، کیا برائیوں کو پوری وضاحت سے بیان کر دیتی ہیں وہ؟ ہاں، جیسے بچے کو ہجے کر کے پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح برائیاں بھی پورے ہجے کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرو، میں تمہارے گھر آ کر تمہارا ہاتھ تنہائی میں دیکھوں گا، تم اپنا پتہ لکھوا دو، میں کل کسی وقت آ جاؤں گا۔ ساحرہ نے چہرے پر سامنے لٹکنے والی لٹوں کو درست کیا، اس بہانے سلطان افضل کو بھی دیکھا، وہ ایک ٹک اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ احمد سے جب کسی کا ہاتھ دیکھتا تو صرف ہتھیلی کی لکیریں اور ابھار ہی نہیں پڑتا بلکہ اس کے چہرے کی شکلیں اور تاثرات بھی پڑتا رہتا تھا۔ اس نے ساحرہ کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا، جسے تم دیکھ رہی ہو وہ تمہارے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ کہنے کے فوراً بعد اس نے ساحرہ کے چہرے کو دیکھا، وہ اپنے نفسیاتی حربے کی کامیابی اور ناکامی کو اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر ساحرہ کو سلطان کی دولت کے علاوہ بھی اس سے کچھ دلچسپی ہے تو چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے، دوسری صورت میں وہ چہرہ مسکرانے لگے گا۔ احمد شاہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ جیت گیا، کیونکہ ساحرہ کی گردن غرور سے تن گئی تھی اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔
سلطان افضل کی طرف دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کہہ رہی ہو، "ہم، تم کیا چیز ہو؟ مجھ پر تم سے زیادہ امیر کبیر مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں." احمد شاہ نے اپنی کامیابی کو مستحکم کرنے کے لیے دوسرا تیر چھوڑا۔ "تمہیں جو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اسے ہمیشہ للچائے رکھنے میں ہی تمہاری بہتری ہے، ورنہ کیا؟ اس کے ہاتھ کی لکیریں میں دیکھ چکا ہوں، جس پہ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ تمہیں اس وقت تک لارے لپے میں رکھے گا جب تک تمہارا حسن مان نہیں پڑ جاتا، پھر تم اپنی زندگی سے ایسے نکال پھینکے گا جیسے دودھ میں سے مکھی نکالی جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ کہ امیر کبیر لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اور بینک بیلنس اپنے نام کروا لوں گی تاکہ بقیہ زندگی عیش و عشرت سے گزار سکوں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ فریبی ہے، اور فریب کرنے والے سچ بولنے اور سچ لکھنے میں غلطی نہیں کرتے۔ وہ بظاہر سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا، تمہارے نام لکھ دے گا، لیکن جب اصلیت سامنے آئے گی تو تمام دستاویزات جعلی ہوں گی۔ ایک دولت مند کو کبھی بیوقوف نہ سمجھو۔ احمد شاہ کی باتوں میں وزن تھا۔ ساحرہ کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو گئی۔ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک سیٹ سلطان کی لکیریں بول رہی ہیں، ابھی تمہاری لکیروں کو مٹھی میں بند کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس بند مٹھی میں کتنی خوشیاں اور کتنے خوابوں کی تعبیریں ہیں، یہ تمہیں کل معلوم ہوگا۔ اس نے ذائچے محفوظ کرنے والی کاپی کھولتے ہوئے کہا، اپنا پتہ لکھواؤ۔ وہ دھیمی آواز میں اپنا پتہ بتانے لگی۔ ویسے بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ بتانے کے باوجود انسان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ اوپر سے کیا ہے اور اندر سے کیا۔ آدھی رات گزرنے والی تھی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا ساحرہ اسے جگا دیتی۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کئی بار اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر چھت پر آ گیا۔ ٹہلتے ہوئے اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ اس سے کیسی باتیں کرے، اس کے گرد کیسا جال بچھائے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی ہو کر رہ جائے۔ اسے خیال آیا کہ بزرگ کہتے ہیں مرد اور عورت کے جوڑے آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں، دونوں زمین پر آ کر جہاں مرضی رہتے ہوں، مگر ملاپ کے وقت قدرت خود بخود تمام دوریاں ختم کر دیتی ہیں، انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اور یہ سب کچھ انسان کی قسمت میں پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے۔ قسمت کا خیال آتے ہی دل نے کہا، اللہ سے دعا مانگ، وہ دعاؤں کا بہتر سننے والا ہے، جو چیز مقدر میں نہیں لکھی ہو وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن فوراً نیچے بھی کر لیے۔ اس طرح اس کے ہاتھ کی لکیروں سے نظر آ جاتی جن سے وہ ہمیشہ نظریں چراتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا تھا، جو مانگنا ہوتا دل ہی دل میں مانگ لیتا تھا۔ اس طرح چہرے کو دھوتے وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا، کھانا کھاتے وقت ہاتھ آدھی مٹھی کے طور پر بند رہتا تھا، نظریں لکیروں پر نہیں لقموں پر ہوتی تھیں۔ لوگ موت سے کترانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی ہتھیلیوں سے کتراتا رہتا تھا۔ وہ سڑک کی منڈیر کے پاس آیا، دور تک جانے والی سڑک کو دیکھنے لگا۔ گاڑی کی دو لائٹیں تیز رفتاری سے اسی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے طنزیہ لہجے میں خود کلامی کی، لگتا ہے سیٹ سلطان کے بچے کو بھی میری طرح بے چینی لگی ہے، آدھی رات کو یہ اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ گاڑی کے پہنچنے سے پہلے نیچے آ گیا، دروازے پر دستک کا انتظار کرنے لگا۔ گاڑی دروازے کے سامنے آ کر رکی، دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، پھر اس کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے اپنی آواز ایسی بنا لی جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ کون ہے بھائی؟ اچھا آتا ہوں۔ پھر دروازہ کھولتے ہوئے اسی لہجے میں بولا، اوہ آپ ہیں، آئیے تشریف لائیے، میں آپ کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب سو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سلطان افضل نے کہا، میں نے تمہیں سونے سے منع کیا تھا پھر بھی، خیر جا کر منہ پر پانی مارو، اب بھی نیند کا خمار ہوگا۔ ویسے تم نے سائرہ کے ہاتھوں میں کیا دیکھا تھا؟ وہ بیسن کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کوئی خاص بات نہیں آپ کے لیے، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھیں بند کر کے چہرے کو دکھاوے کے لیے دھونے لگا، پھر تولیے سے منہ پوچھتے ہوئے بولا، وہ عجیب لڑکی ہے، اپنا ہاتھ دکھانے کے بجائے مجھے ہاتھ نہ دیکھنے کی تبلیغ کرنے لگی، کہتی ہے ہاتھ دیکھنا شرک ہے۔ اس طرح آدمی اللہ کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے مجھے کام چھوڑ کر کوئی اور کام دیکھ لینا چاہیے۔ بکواس کر رہے ہو تم، میں خود دیکھ رہا تھا، تم کافی دیر تک اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے تھے۔ میں نے ہاتھ پکڑا تھا، لکیریں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنے عالیشان بنگلے میں تمہیں بلایا اور ساحرہ کی خاطر بلایا تھا کہ اس کے کردار کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب تم نے ساحرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو اس کی مٹھی بند تھی، کیا تمہارے خیال میں وہ اپنی اصلیت چھپا رہی ہے؟ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ نجومی کے پاس نہیں جاتے، ایک وہ جو اپنی محنت اور ذہانت سے اپنی تقدیر بناتے ہیں، اور دوسرے وہ
جو اپنے عیب چھپاتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ساحرہ مجھ سے اور آپ سے بہت کچھ چھپا رہی ہے، جو پہلے سے ہی چھپا تھا۔ بہت گہری ہے وہ، اور میں ایسا احمق نہیں ہوں کہ آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے کی طرح اس سے شادی کر لوں۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم ایک بار اس کے گھر جاؤ اور اسے یقین دلاؤ کہ اس کے ہاتھ کی لکیریں میرے ذریعے اسے دولت مند بنانے والی ہیں۔ تم اس کی لکیروں کو سچ پڑھو، مگر اس سے جھوٹ بول کر تسلی دو۔ آپ کافی فیس دیتے ہیں، اس لیے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں کل ہی اس سے ملنے چلا جاؤں گا۔ سیٹھ سلطان افضل نے اسے 500 روپے دے دیے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ نجومی کے ہاتھ میں بوسیدہ بریف کیس نہیں تھا، صرف ذائچے محفوظ کرنے والی کاپی تھی، وہ بھی اس لیے کہ اس میں ساحرہ کے گھر کا پتہ لکھا تھا اور وہی اسے انگلی پکڑائے محبوب کے دروازے تک پہنچا سکتی تھی۔ دستک پر ایک ادھیڑ عمر کی خاتون نے دروازہ کھولا۔ میں 10 شناس احمد شاہ ہوں، کیا ساحرہ تو فیل اسی فلیٹ میں رہتی ہے؟ خاتون کے چہرے پر جیسے تازگی آ گئی۔ آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، ساحرہ نے تو کل سے تمہاری تعریفیں کر کر کے ہمارے کان پکا دی ہیں۔ اس نے خاتون کے پیچھے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ماں جی، یہ اس کے اندر کی خوبی ہے جو کہ اسے مجھ میں دکھائی دے رہی ہے، ورنہ میں تو ٹھہرا ایک فٹ پاتی ہوں 5-10 روپے میں راگیروں کا ہاتھ دے کر قسمت کا حال بتانے والا۔ خاتون نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم شاید کثر نفسی سے کام لے رہے ہو، کیونکہ ساحرہ نے مجھے بتایا کہ اس کی ملاقات تم سے سیٹھ سلطان افضل کی کوٹھی پر ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بڑے بڑے گھرانوں میں ہاتھ دیکھنے کے لیے بلائے جاتے ہو۔ وہ مسکرا کر کرسی پر بیٹھا اور فلیٹ کا سرسری جائزہ لینے لگا۔ وہ فلیٹ 2 کمروں اور ایک چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل تھا۔ برآمدہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہو رہا تھا کیونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے 2 کرسیوں کے علاوہ ایک چھوٹا سا تخت بھی رکھا تھا جس پر پھولدار چادر بچھی تھی۔ تخت کا ایک سرا دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ جہاں سرا ختم ہو رہا تھا وہاں ایک دروازہ تھا جو بند تھا، جس کے اندر سے پانی گرنے کا شور بتا رہا تھا کہ وہ باتھ روم ہے، اندر کوئی غسل کر رہا ہے۔ اس سے آگے ہی ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، جس سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کچن تھا۔ بس بیٹا، یہی ہمارا چھوٹا سا غریب خانہ ہے۔ آپ کتنے افراد ہیں؟ میری بیٹی اور میرے شوہر شبیر محمد صاحب۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ اگر لوگ سے مراد ساحرہ بیٹی سے ہے تو وہ غسل کر رہی ہے۔ وہ پھر مسکرانے لگا۔ میری بیٹی میری سہیلی بھی ہے، اس لیے ہم میں کافی بے تکلفی ہے۔ تم اس کا انتظار کرو جب تک میں چولہے پر رکھی ہانڈی دیکھ لوں، ورنہ سالن جل جائے گا۔ وہ کرسی سے ذرا سا اٹھا پھر بیٹھ گیا۔ اسی وقت باتھ روم کا بند دروازہ کھل گیا اور وہ دکھائی دینے لگی جس کی خاطر وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے دروازے کی چٹخانی کھولنے کے بعد منہ دوسری طرف کر لیا تھا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ بڑی بے نیازی سے ہاتھ اٹھا کر بالوں پر لپیٹے ہوئے تولیے کا جوڑا بنا رہی تھی۔ اس نے سب سنگ مرمر جیسا لباس پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے بھیگے بدن کے ساتھ چپک گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پل کے جھپکنا بھول گیا، اس لیے بھی گھورا تھا کہ اس کی نظروں کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ ساحرہ نے آگے بڑھ کر ایک جھاڑو اٹھائی اور فرش پر پھیلا پانی سمیٹنے لگی، سمیٹ کر موری کے قریب کرنے لگی۔ اس کے جھکنے اور اٹھنے، ادھر ادھر خم کھانے کے دوران کئی قیامت خیز موڑ آئے اور وہ ہر موڑ پر خیالی شاعری کرتا رہا۔ وہ جھاڑو واپس موری کے پاس رکھ کر جیسے ہی پلٹی، احمد شاہ پر جیسے بجلی سے ٹوٹ پڑی۔ وہ بھی ایک لمحے کو بھول گئی کہ اس سے سر کے تولیے کو دوپٹہ بلا لینا چاہیے۔ انہیں احساس اس وقت ہوا جب کچن میں کسی برتن کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی قینچی بنا کر دوپٹے کا کام لیا، پھر ہکلاتے ہوئے بولی، آپ کب آئے؟ اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دوپٹہ وہ رہا۔ ساحرہ نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا لیا۔ اسی وقت ماں کی آواز آئی۔ وہ کچن سے باہر آ رہی تھی۔ اب تو بیٹھ مت جانا، پہلے گیلری میں کھڑی ہو کر بال خشک کر لے، ورنہ سر درد ہو جائے گا۔ تیرے آنے تک میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہوں۔ ساحرہ ادائے ناز سے لہراتی ہوئی کمرے سے ہوتی ہوئی گیلری میں چلی گئی۔ خاتون نے دوسری کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، بیٹا، تم ہاتھ دیکھنے کے علاوہ اور کیا کام کر لیتے ہو؟ ماں جی، میرا تو اوڑھنا بچھونا یہی ہے، جیسے کسی ادیب کا افسانہ لکھنا اور شاعر کا شاعری کرتے رہنا۔ کتنا کما لیتے اس کام میں؟ روز کے اتنے مل جاتے ہیں کہ آدمی 5-7 دن پیٹ بھر کر آرام سکون سے کھا پی سکے، اور میرے گھر میں تو کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے بچت ہی بچت ہے۔ کوئی نہیں؟ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے کوئی تو ہوں گے۔ جب میں 15 برس کا تھا تو امی بیماری کی حالت میں وفات پا گئیں۔ ابو نے دوسری شادی کر لی۔ والدہ میرے مزاج سے بالکل مختلف تھی، اس لیے ایک ساتھ گزارا نہ ہو سکا۔ ابو نے لے کر علیحدہ ہو گئے۔ مکان میری امی کا تھا، انہوں نے میرے نام کر دیا تھا، اس لیے میں اپنے ہی گھر میں رہتا رہا۔ جہاں تک بیوی بچوں کا تعلق ہے
تو کل تک کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی تھی۔ کل تک سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا آج کوئی دیکھ لی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ساحرہ واپس آ گئی۔ وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، خاتون نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا شوخی سے بولا، ماں جی میں اکیلا رہتا ہوں، اس لیے کھانے پینے میں تکلف نہیں کرتا، جہاں بھوک لگتی ہے اپنی بھوک کا اظہار کر دیتا ہوں۔ میں چائے ضرور پیوں گا مگر کھانے کے بعد۔ اس کی بے تکلفی خاتون کو اچھی لگی۔ یہ ہوئی نا اپنوں جیسی بات، تو پہلے میں روٹیاں پکا لیتی ہوں۔ خاتون کے جاتے ساحرہ نے کہا، لگتا ہے آپ نے ماں کو بھی شیشے میں اتار لیا ہے۔ بھی سے بھی کیا مراد ہے؟ کیا کوئی اور بھی شیشے میں اتر چکا ہے؟ وہ جواباً مسکراتے ہوئے کچن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے اس کی ماں صاف دکھائی دے رہی تھی، اس لیے اٹھتے ہوئے بولی، ادھر تخت پر آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میرا مطلب ہے آپ آرام سے بیٹھ کر میرا ہاتھ دیکھیے گا اور لکیروں کی زبان سمجھائیے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھانے سے پہلے پوچھنا چاہا، آپ نہیں، تمہارے منہ سے اچھا لگے گا۔ اچھا بھائی، تم نجومی ہو، تم نے اپنا ہاتھ بھی تو دیکھا ہوگا نا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ 10 شناسی کا سبق پہلے اپنے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ذرا ہچکچایا، پھر بات بناتے ہوئے بولا، ہاں کیوں نہیں، اپنا ہاتھ ہے، نہ دیکھو تب بھی اٹھتے بیٹھتے تو نظر آ ہی جاتا ہے۔ تو پھر اپنے متعلق پہلے بتاؤ نا کہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ احمد شاہ جواب دینے سے پہلے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، یہ حسینہ محبت سے نہیں صرف دولت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس سے اسی کے مطلب کی بات کرنی چاہیے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہاں، سوچ رہا تھا خوشی کی باتیں بتاؤں کیسے، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم۔ کیسے خوشی؟ یہ سال میرے لیے بہت لکی ہے، میرے ہاتھ کی لکیریں کہہ رہی ہیں کہ میں جس لڑکی سے شادی کروں گا وہ میری طرح خواب دیکھنے والی اور خوابوں میں دولت سے کھیلنے والی غریب لڑکی ہوگی، لیکن میری شریک حیات بننے کے چند ماہ بعد وہ سچ مچ دولت سے کھیلے گی۔ اس کے اور میرے ستارے اتنے ملتے ہیں کہ جب ہم مٹی کو ہاتھ لگائیں گے نا تو وہ سونا ہو جایا کرے گی۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہمارے بینک اکاؤنٹس ہوں گے، وہ ناشتہ کراچی میں کرے گی، لنچ قاہرہ میں اور ڈنر لندن میں کیا کرے گی۔ احمد شاہ کو بڑھا چڑھا کر اسے سپنے دکھا رہا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ خوابوں میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ خلا میں تکتے ہوئے کئی بار اسے سیٹ سلطان افضل یاد آیا، لیکن اس نے اونہ کہہ کر اسے نفرت سے بھگا دیا۔ جب کوئی شخص برا لگنے لگے تو اس کی ایک ایک برائی نشر مقرر کی طرح دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کے دماغی پردے پر سلطان افضل دکھائی دینے لگا۔ وہ ایک حسین عورت کے ساتھ ہوٹل کسینو میں بیٹھا ہوا تھا، ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہا تھا، بار بار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے اپنی دوستی اور محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ اس نے ذہن کو جھٹک کر اپنے سامنے بیٹھے احمد شاہ کو دیکھا، جس کے ہاتھ کی لکیریں دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کی تجوریاں کھولنے والی تھیں۔ کہاں کھو گئی تم؟ کہیں نہیں، میں تو… وہ بولتے بولتے خود ہی رک گئی۔ تم نے اپنے ہاتھ کی لکیروں کا حال بتایا اور خوبیاں بتائیں، تم میں کوئی خامی بھی تو ہوگی۔ ہاں بھائی، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن دولت کا پتلا بناؤ تو اس میں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ جب دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دولت ہی دولت ہو تو پھر اس مرد کی برائیاں برائیاں نہیں، اچھائیاں بن کے رہ جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، دولت انسان کی 1000 برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ خیر چھوڑو، تو پھر اس سال تم شادی کر رہے ہو؟ ہاں، میرے ہاتھ کی لکیریں تو یہی کہتی ہیں کہ مجھے ایک ایسی لڑکی ملے گی جو میری برائیوں کا نہیں صرف دولت کا حساب دیکھے گی اور مجھ سے محبت کرتی رہے گی۔ پھر اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی یہ تو میری اپنی باتیں ہوئیں، لاؤ اب اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ طاہرہ نے مٹھی بند کر لی اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مرد اتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں کوئی ایسی لڑکی ملے جو اس کی برائیوں کا حساب نہ کرے۔ کیا لڑکیاں بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے ہونے والا شوہر اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرے؟ احمد شاہ نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ساحرہ نے اپنی بات جاری رکھی، اگر میری لکیروں نے بتایا کہ میں کامچور ہوں، نکمی ہوں اور نوٹ گننے میں اتنا وقت لگا دیتی ہوں کہ شوہر کے لباس پر استری کرنا بھول جاتی ہوں، تو پھر تو میرا رشتہ کہیں سے نہیں آئے گا۔ سوچنے والے یہی سوچیں گے کہ میں صرف نوٹوں سے محبت کرتی ہوں، جبکہ نوٹ صرف انگلیاں گنتی ہیں، لیکن محبت دل سے کی جاتی ہے۔ تم ہاتھ کی لکیریں پڑھتے ہو، لیکن اپنے ہونے والے شوہر کے لیے میرے دل میں محبت کی کتنی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں یہ کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں مانتا ہوں جس طرح ہر انسان اپنے دل کی بات چھپاتا ہے نا، اسی طرح ہاتھ کی لکیروں کو بھی چھپانا چاہیے۔ تم بھی چھپا رہی ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر تم ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنا جانتی تو میں بھی اپنے ہاتھ کی لکیروں کو تم سے چھپاتا۔ لکیروں سے ہٹ کر بھی ایک رشتہ ہوتا ہے
اور وہ ہوتا ہے اعتماد کا رشتہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ تم نے اچھی بات کہی، اصل بات اعتماد کی ہے، اعتماد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے ماں کی آواز آئی، بیٹا دسترخوان بچھا دے، کھانا تیار ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھنے لگی تو اس کا سلک کا دوپٹہ پھسل کر تخت پر ہی گر گیا۔ گلے کی چین کے ساتھ لٹکنے والا چھوٹا سا سونے کا دل لٹک کر جھولنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے سائرہ اپنا دل نکال کر اس کے آگے پیش کر رہی ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی یا لڑکے کی یہ نفسیات ہے کہ وہ چاہے تنہائی میں ایک دوسرے کی قربت میں کتنی ہی بار کیوں نہ آ چکے ہوں، لیکن جہاں شادی کی بات آتی ہے ایک دم سے حیا کی لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ ساحرہ بھی ایک دم سے شرما گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے ساحرہ کی ماں نے کہا، اے بیٹا احمد، وہ میری ایک بات تو ادھوری رہ گئی، تمہیں کون سی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ مجھے تو بتاؤ، میں خود جا کر تمہارے رشتے کی بات طے کروں گی۔ آخر کو تم نے مجھے ماں جی کہا ہے۔ احمد نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچہ پلیٹ میں ہی رکھ دیا اور اسی ہاتھ کو ساحرہ کی والدہ کے گھٹنے پر رکھ کر بولا، تو پھر آپ مجھے ہی اپنا بیٹا کیوں نہیں بنا لیتی؟ میں آپ کی بیٹی… اس نے کہتے کہتے رک کر ساحرہ کو دیکھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ خاتون بولی، لگتا ہے شرما گئی، کھانا ادھورا چھوڑ کے چلی گئی۔ احمد بیٹا، جس وقت تم ہمارے دروازے پر آئے تھے نا، اسی وقت میرے دل نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ تم میری بیٹی کی قسمت بن کر آئے ہو، لیکن میں اس رشتے کی حامی بھرنے سے پہلے اس کے ڈیڈی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے 1-2 دن کی مہلت چاہیے۔ 1-2 دن کیا ماں جی، آپ ایک ہفتہ سوچ لیں، لیکن فیصلہ میرے حق میں کیجیے گا۔ یقین رکھیے، میں آپ کی بیٹی کو رانی بنا کر راج کراؤں گا۔ یہ جہاں قدم اٹھائے گی وہاں نوٹ ہی نوٹ ہوں گے، اور جس جگہ قدم رکھے گی وہاں سونے کا فرش ہوگا۔ میں آپ کی بیٹی کو کبھی کسی بات کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم بے فکر رہو بیٹا، مجھے 100% یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن مشورہ کرنا بھی تو ضروری ہے نا، کیونکہ وہ ساحرہ کے سگے والد نہیں ہیں۔ ان کی وفات کے بعد شبیر میری زندگی میں آئے، اگر نہیں پوچھا تو انہیں دکھ ہوگا کہ بیٹی کے بارے میں ان سے مشورہ کیوں نہیں کیا۔ جی جی بالکل، بلکہ اب تو اور بھی ضروری ہو گیا، آپ اطمینان سے مشورہ کریں۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے دیکھا ساحرہ ایک دروازے کی آڑ میں کھڑی تھی۔ اس کا لباس چلک رہا تھا۔ کھیل میں نجوم کیا ہے، لوگ تو ستاروں کی چال سمجھے بغیر مقدر کی لکیر کھینچ دیتے ہیں، جیسے احمد شاہ اپنے نام کی لکیر ساحرہ کے ہاتھ پر کھینچ چکا تھا۔